बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सलमान हैदर। दुआ है परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखा हुआ। आज 8 अप्रैल है। बहुत से वादे पूरे होने का, बहुत से दावे पूरे होने का, बहुत सी चीजों के जिसे कहते हैं ना वो जो उरियां होने का आज की तारीख है जी। लेकिन रात गए जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऑफिशियल अकाउंट से जो हो गया ना, जिस तरीके से मना किया जा रहा था, जो वाहिद कंडीशन थी पाकिस्तान के सोशल मीडिया के हवाले से, वाहिद परेशानी थी जिसपे ये खबरें लगाई गई थी कि 1 महीने का टाइम देते हैं जी, 1 महीने जरा देख लें कि आपका जो सोशल मीडिया है वो हमारे ऊपर चीजों को ईज करता है कि नहीं करता है। नहीं, वो काम भी हो गया बड़ा, और वाकई वो बहुत बड़ा काम हो गया। तो जिसकी बना पर चीजें फिर वो हैं, और इसी बना पर आज की 8 अप्रैल की तारीख बताएगी जी अलीमा खान साहबा से मुतल्लिक कि जी उनकी मुलाकात होनी है या नहीं होनी है, क्योंकि उन्होंने धरने का वादा किया हुआ है। ये तमाम चीजें हैं। दीगर रात को अमेरिका से भाई बड़े टॉप के बंदे की फोन कॉल आया है, और जिस तरीके से उसको इंटरप्रेट किया जा रहा है वो भी आपके सामने डिस्कस करना जरूरी है। सबसे पहले जी आज 8 तारीख है, और आज फैमिली में अलीमा खान साहब और दीगर बहनों ने मिलना है। कहा यह जा रहा है कि अलीमा खान साहबा से मुलाकात नहीं करवाई जाएगी। खबरें ये चल रही हैं इस टाइम, और मशवरे ये दिए जा रहे हैं कि अलीमा खान साहबा धरने पे खुद ना बैठें, एक बहन दूर रहे, ताकि वो कोई मुलाकात कर सके, नहीं तो सबको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। फिर कहा जब वो हैं ही गिरफ्तार तो फिर 144 का नफाज होगा या जो कुछ भी होगा, तो फिर किस तरह मुलाकात कराई जा सके। ये तमाम मशवरे वगैरह चल रहे हैं। तो बहरहाल आज अलीमा खान साहबा ने बताया हुआ है इस सिलसिले में 300 पार्लियामेंटेरियन से हवाले से मुतलिक ये बाकायदा विद इन पीटीआई की जो सियासी कमेटी है उन्होंने भी कहा हुआ है कि अगर ऐसा हुआ तो फिर हम अलीमा खान साहबा को अकेला नहीं छोड़ेंगे, उनके साथ हम बाकायदा तौर पर इज़हार यकजहती करते हुए अडियाला के बाहर वो धरना देंगे कि इमरान खान साहब से उनकी बहनों की मुलाकात नहीं कराई जा रही। लेकिन आज मुलाकात में ना सिर्फ फैमिली के अलावा आज सियासी कमेटी या वकला के भी मिलने का दिन है ना। तो रात को लिस्ट जारी हो गई जी सलमान अकरम राजा साहब के दस्तखत के साथ, और इस लिस्ट पे कुछ लोगों का एतराज़ भी है, लेकिन वो एतराज़ सारे ख़त्म हो सकते हैं। इसमें जी सबसे पहले मुलाकात करने वालों में सलमान अकरम राजा साहब खुद शामिल हैं जी, और मिशाल यूसुफजई साहबा का नाम है, न्याजुल्ला न्याजी साहब, मुबशर रहमान साहब और जहीर अब्बास शामिल हैं। और एक और अहम नाम है, उसमें है सदर लाहौर हाई कोर्ट बार आसिफ नसवाना साहब। ये पीटीआई के मैंडेट के साथ जीते हैं। इनकी मुलाकात रात को मैं कुछ लोगों को सुन रहा था, वो मिशाल यूसुफजई से मुतलिक बड़ी तनकीद कर रहे थे कि भाई वो किस खाते में इस लिस्ट के अंदर है, वो क्यों इमरान खान साहब से मुलाकात करने जा रही है। तो मैंने कहा यार थोड़ा अक्ल को हाथ दें। मिशाल यूसुफजई की ही ये दरखास्त थी जिसको सरदार इसहाक साहब सुन रहे थे, जिसको बीच में से टेकअप किया था 3 रुकनी बेंच ने, कायम मकाम चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस डोगर साहब ने, जिसकी बिना पर यह अहकामात मिले थे। तो इमरान खान साहब मिलना चाहे ना चाहे, बुशरा बीबी मिलना चाहे ना चाहे, ये एक अलग सी चीज है। लेकिन वंस फॉर ऑल उस वो जो दरखास्त है जिसकी बिना पर ये सारी मूवमेंट हुई है, इमरान खान साहब से मुलाकातें नहीं करवाई जा रही, जो कुछ भी है, ये हुज्जत तमाम करना बहुत जरूरी है। लेट्स सी, देखिए आज क्या पिक्चर है, क्योंकि रात को मैंने आपको बताया सिचुएशन काफी हद तक डिफरेंट हो चुकी है जी, बहुत डिफरेंट हो चुकी है जी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ऑफिशियल अकाउंट बोला है जिसका 10 मिलियन है जी फॉलोअर, उसकी वो है। तो उस पर कहा जी 7 अप्रैल इमरान खान रिमेन्स डिटेन्ड इन फॉर 611 डेज, 611 दिन से इमरान खान साहब अंदर है। आप सुने जरा। उस पर लिखा है जो पाकिस्तान की जो मिलिट्री रजीम है, जो जनरल आसिम मुनीर साहब के अंडर काम कर रही है, उन्होंने इमरान खान साहब को गैर कानूनी तौर पर उन्होंने यूनाइटेड नेशंस की दफात को या करारदादों को वायलेट करते हुए, यानी रजीम, मौजूदा रजीम, मिलिट्री रजीम, जनरल आसिम मुनीर साहब की, अब ये मैं आपको बता रहा हूँ, ये रात को ये हुआ है ट्वीट, और वो जो यूनाइटेड नेशंस की जो करारदादें हैं उनके अगेंस्ट किया है जी, इमरान खान साहब को रखा हुआ है। नेल्सन मंडेला रूल्स का दावा किया कि जी नेल्सन मंडेला रूल्स जो बने थे, उन्हें कहा इनकम्युनिकेडो फॉर वीक्स एट अ टाइम, सॉलिटरी कन्फाइनमेंट, नो इलेक्ट्रिसिटी, यानी कोई बिजली नहीं है, नो सनलाइट, सस्पेक्टेड फूड, नो मेडिकल एड, नो बेसिक फैसिलिटी के साथ जी रात को उन्होंने कर दी। और साथ ही जी इमरान खान साहब का 21 अगस्त 2024 की वो स्टेटमेंट भी साथ लगा दी है, सीधा सीधा आर्मी चीफ, ठीक है, एस्टेब्लिशमेंट अंडर उनके कमांड काम कर रही है, जिसमें इमरान खान साहब ये कह रहे हैं कि एस्टेब्लिशमेंट ने वो तमाम काम कर लिए जो मेरे खिलाफ कर सकती थी, अब इनके पास सिर्फ एक चीज रह गई है कि मुझे मर्डर कर दें। दे ऑल नो all cases against me will be thrown out, so they want to take me to military courts। उन्होंने जी 21 अगस्त 2024
اور 2 مئی 2024 کی اسٹیٹمنٹ بھی ساتھ لگا دی کہ مجھے اندر رکھا ہوا ہے اور انہوں نے سب کچھ کر لیا، اب یہ مجھے مار دیں گے، قتل کرنا چاہتے ہیں، اور پھر وہ ملٹری قیادت اور ملٹری کی حراست کے اندر یہ سب۔ تو رات گئی وہ ہوا، کیونکہ ایک ذرائع سے خبر چل رہی تھی جی، ذرائع کہہ کے خبر چلائی جاتی تھی، انہیں کہا جی آپ ہم سے ملاقاتوں کی بات کر رہے ہیں بیک ڈور کی، لیکن آپ کا جو سوشل میڈیا وہی آپ کے کنٹرول میں نہیں، ذرا ایک مہینہ دیکھ لیتے ہیں آپ کا سوشل میڈیا کنٹرول میں آ رہا ہے یا نہیں آ رہا ہے۔ اس دوران جن لوگوں نے کہا یہ لے پاور ٹاکس پاور، مجھے تو اس کا مطلب اور کوئی بھی سمجھ نہیں آ رہا۔ وہ جو کہتے ہیں جی لیٹ گئے ہیں، بچ گئے ہیں، پتہ نہیں کیا 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 کیا، اعظم سواتی تو فلانی چیزیں، بھائی یہ سنو یار، یہ جو بات بولی جا رہی ہے نا، یہ وہ لیٹنے اور بچنے والی نہیں ہے، یہ قطعاً لیٹنے اور بچنے والی نہیں ہے۔ ہاں عمران ریاض خان صاحب کا ایک دعویٰ ہے جی کہ عمران خان صاحب کا بیانیہ تباہ کرنے کوئی پشتو چینل لانچ کر دیا گیا۔ ویسے بھی ایک آدھے کالے پیلے چینلز ہیں جی اسلام آباد میں جی ڈیجیٹل، وہ سمجھتے ہیں اس طرح کہ پشتو چینل کا مطلب ہے جی خیبر پختونخوا میں عمران خان صاحب کی بہت زیادہ فالوئنگ ہے، میں نے کہا صاحب پشتو میں بات کر کے وہ ساری کتابیں بی بی سے لکھوا دی ہیں آپ لوگوں نے، اور خدا کا واسطہ ہے گندی گندی کتابیں لکھوا دی آپ نے، کون کون سی آڈیو ویڈیو بتا دی یار آپ نے، طالبان خان کر دیا یار، یہودی ایجنٹ کر دیا آپ نے، پتہ نہیں ملک کا غدار کر دیا، دہشت گرد کر دیا، کیا کیا نہیں کر دیا۔ اور سر جی کدھر جا رہے ہیں آپ؟ وہ اندر سے بیٹھ کے آپ سب کو سیدھا پلک سیدھا کر رہا ہے، آگے پیچھے کر رہا ہے۔ اس طرح تھوڑی ہونا ہے پشتو چینل کی وجہ سے، نہیں بات اس سے بہت، وہ کسی بات پہ کوئی یقین کرے گا تو بات کریں گے نا سر، یہ بات ایسے نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں جی اسٹیبلشمنٹ کچھ دنوں سے بہت متحرک ہو گئی، عمران ریاض صاحب کہتے ہیں، اور عمران خان کو رہا کرنا چاہتی ہے اسٹیبلشمنٹ، لیکن عمران خان صاحب ڈیل نہیں کر رہے، یہ ان کا کسی خبر کی بنا کے اوپر دعویٰ ہے۔ بہرحال حامد میر صاحب نے اس دوران نا ایک بڑا زبردست سا ٹویٹ کیا کی، انہوں نے پروگرام میں بات میں نے کہ دیکھیں ہم لوگ کہہ رہے ہیں سب صحیح ہے کیونکہ شاید سائیں تگڑے ہیں اس وجہ سے، لیکن پاکستان اس وقت کدھر جا رہا ہے؟ انہیں وہ دریا کو کوزے میں بند کیا، انہیں کہا جی نہروں کے پانی میں وفاقی حکومت سندھ حکومت سے لڑ رہی ہے جی، سندھ میں گورنر اور میئر آپس میں لڑ رہے ہیں، بہت جوتا لا چل رہی ہے وہاں، خیبر پختونخوا میں تحریک انصاف والے آپس میں لڑ رہے ہیں، اور بلوچستان کی سڑکوں پر حکومت نے خود بند کر دی ہے، اور پنجاب میں کسان 13 اپریل کو سڑکوں پر آ رہے ہیں، تو حکومت کہہ رہی ہے سب ٹھیک ہے۔ وہ جا رہے ہیں جی لندن کے ٹور پہ، اب آپ اس سے اندازہ لگا لیں، یہ لوگ سب جا رہے ہیں ملک سے باہر۔ آصف علی زرداری صاحب کرونا میں ہے، بلاول صاحب جن کو اپنے والد صاحب کے ساتھ ہونا چاہیے تھا وہ دبئی میں ہے ایک ہفتے کے لیے، ایک تقریر کی انرجی بہت ڈاؤن ہو گئی تھا وہ ادھر چلے گئے۔ آپ اس سے اندازہ لگا لیں سیریسنس کا عالم۔ ہاں اس دوران جی جو مینگل صاحب کی پارٹی ہے جی بی این پی جی، ان کے رہنما ساجد ترین کوئٹہ پریس کلب پہنچے، انہوں نے کہا جب تک بارنگ بلوچ اور دیگر اسیران کو رہا نہیں کیا جاتا ہمارا دھرنا جاری رہے گا۔ سر 11 دن سے وہ اب سڑک پر دھرنا دیے بیٹھے ہوئے ہیں، اور پوزیشن جو ہے وہ اتنی عمدہ نہیں ہے کہ جس طریقے سے سیکیورٹی نے گھیرا ہوا ہے نا، آگے سے 1 انچ بھی نہیں ہل سکتے۔ انہوں نے کہا ہمارا دھرنا جاری ہے جب تک لوگ نہیں رہا کریں گے۔ تو ہم کس پوزیشن پہ چل رہے ہیں سر، صرف یہ مجھے اور آپ کو دیکھنا ہے، اور کچھ بھی نہیں، اور کچھ بھی نہیں۔ اچھا جی اس دوران کچھ دیگر خبریں جو میں نے ابھی تک آپ کے ساتھ شیئر نہیں کی تھی، میں نے ڈسکس نہیں کی تھی جی۔ بہرحال ججز تبادلہ کے خلاف جو سماعت تھی، جو اسلام آباد ہائی کورٹ کے جو 5 ججز تھے جنہوں نے درخواست دی تھی، کاز لسٹ جاری کر دی گئی ہے۔ جسٹس محسن اختر کیانی سمیت دیگر جو ججز تھے 5 ججز، ان کی درخواست تھی جی، اور بانی تحریک انصاف کی درخواست بھی اسی کے اندر شامل کی گئی، کراچی لاہور بار کی بھی کی گئی ہے جی، اسلام آباد ہائی کورٹ بار ایسوسیشن کی درخواستیں بھی چلی گئی کہ بھائی دوسرے چینلوں سے یا دوسرے ہائی کورٹ سے جو جج لا کے آپ لوگوں نے ہمارے پر مسلط کر دیے ہیں، 15ویں نمبر کے جج کو آپ نے ماشاءاللہ ایکٹنگ بنا دیا ہے، چیف جسٹس بنا دیا، اور اب آپ اس کو چیف جسٹس بھی بنانے جا رہے ہیں۔ تو سر پتہ چلا ہے کہ جسٹس محمد علی مظہر صاحب کی سربراہی میں 5 رکنی بینچ نا 14 اپریل کو سماعت کرے گا۔ 2 سوال ہیں، سینئر ترین دونوں جج غائب ہیں اس بینچ سے، آئینی بینچ سے، جسٹس امین الدین، جسٹس ایمان مندوخیل صاحب۔ یہ کیا وجہ ہے؟ یہ کیا وجہ ہے؟ کیونکہ اس سے پہلے کنفرمیشن کے آرڈر آ جانے ہیں جسٹس ڈوگر صاحب کے، اور یہ پتہ نہیں، اور کوئی بھی سینئر ترین جج نہیں ہے اس میں۔ اب آپ اس آئینی بینچ سے توقع کر سکتے ہیں کہ یہ ان 6 ججز میں سے 5 ججز کے، یہ وہ 6 ججز جنہوں نے خط لکھا تھا، جن کے لیے ساری کورٹ پیکنگ ہے، ساری 26 میں 6 جج ہیں وہ فساد کی جڑ اسلام آباد ہائی کورٹ کے، ان کے حق میں فیصلہ دیں گے۔ بہرحال
یہ رات کو خبریں چلائے گی. میں اور تھوڑا سا آگے بڑھنا چاہ رہا ہوں جی. رات بھائی اس کال کے حوالے سے جی، وہ جو کال ہے جی وہ آئی ہے امریکہ سے جی. اور امریکہ والے کیا کہہ رہے ہیں وہ علیحدہ بات ہے، وہ ابھی تک سامنے نہیں ہے. ہاں، ہمارے وزیر خارجہ صاحب کیا بتا رہے ہیں جی. امریکی وزیر خارجہ مارک روبیو نے نائب وزیر اعظم اور وزیر خزانہ اسحاق ڈار صاحب سے ٹیلی فونک رابطہ کیا جی رات کو. اور اس دوران امریکی وزیر خارجہ نے افغانستان میں امریکی فوجی ساز و سامان کا معاملہ حل کرنے پر اتفاق کیا جی. یعنی پاکستان ساز و سامان لے گئے. او بھائی وہ ہماری بات نہیں سن رہے اس ٹائم. وہ دے دنادن فتنۃ الخوارج کو پاکستان بھیجی جا رہے ہیں. ہم امریکہ کو اسلحہ لا کے دیں گے ادھر سے. اچھا جی. ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق دونوں رہنماؤں کے درمیان دو طرفہ تعلقات، علاقائی سلامتی اور معاشی تعاون پر تبادلہ خیال کیا گیا ہے. اس موقع پر وزیر خارجہ اسحاق ڈار نے کہا کہ پاکستان امریکہ کے ساتھ اپنی شراکت داری کو مزید مستحکم کرنے کے لیے پرعزم ہے. اسحاق ڈار نے امریکہ کے ساتھ تجارت، سرمایہ کاری اور انسداد دہشت گردی کے شعبے میں تعاون کی اہمیت پر زور دیا. امریکی وزیر خارجہ نے پاکستان کی معدنیات سمیت تجارت اور سرمایہ کاری کے شعبے میں تعاون کے لیے دلچسپی کا اظہار کیا ہے اور پاکستان اور امریکہ کے درمیان معاشی تعاون مستقبل کے تعلقات کے لیے ہمیں بھائی 29 نہیں 39% ڈیوٹی لگ گئی ہے. اور کوئی تضاد ہی دیکھ لیں یار آپ لوگ اپنی اسٹیٹمنٹ کے اندر. بہرحال اسحاق ڈار صاحب نے 2013 سے 2018 کے درمیان دہشت گردی کے خلاف کامیاب جنگ کا بھی ذکر کیا. یہ تمام چیزیں رات کو کہی گئی ہیں جی. اب دیکھیں اصل خبر کیا ہے. میری نظر میں چھپی ہوئی ہے. میں سرکاری سچ کو سچ نہیں مان سکتا کم از کم اس موقع پر. اس کے رزلٹ سے پتہ چلے گا کیا ہے. ڈونٹ فرگیٹ امریکی کانگریس میں بل گیا ہوا ہے جو ولسن کا، جو ایک بڑے بل کا حصہ بننے جا رہا ہے. یہ کون بڑا میٹر کرے گی. ہاں ادھر یہ ہے کہ آج کے کیس میں بشرا بی بی صاحبہ نے جو درخواست دی ہوئی تھی اس پہ اعتراض لگے کہ جی بھائی میں سابقہ خاتون اول رہی ہوئی ہوں تو مجھے کچھ سہولیات وغیرہ دے دی جائے. تو جسٹس انعام امین منہاس اس اعتراضات کے ساتھ آج درخواست سنیں گے کہ جی ان کو دی جا سکتی ہیں سہولیات کی نہیں دی جا سکتی. یہ بہرحال آج وہ بھی سماعت کے لیے مقرر ہے. تو بہت سی چیزوں کا آج پتہ بہرحال ضرور چل جانا ہے. آج 9 مئی کے کیسز کے حوالے سے بھی آج سماعت ہے. آج پنجاب حکومت سے یا حکومت سے جواب لا کے دینا ہے نا آج جج صاحب کے سامنے، چیف جسٹس صاحب کے سامنے کہ بھائی کرنا کیا ہے. پنجاب حکومت کے وکیل نے عدالتی آپشن پر جواب دینے کے لیے آج کی مہلت مانگی ہوئی ہے. آج دیکھنا ہے کیا ہونا ہے. پنجاب حکومت کے وکیل نے کہا ہے کہ آج آپ کو جواب دوں گا کہ 9 مئی کو صرف احتجاجی ریلی کا معاملہ نہیں بلکہ ایک ادارے پر حملہ کیا گیا. چیف جسٹس نے کہا ٹرائل کورٹ کو 3 ماہ میں ٹرائل مکمل کرنے کا کہہ دیتے ہیں یا ضمانت منسوخ کرنے کا کہہ دیتے ہیں. اسے ضمانت منسوخ رہ جائے گی اگر 3 مہینے کا کہہ دیا تو بہرحال نے کہا جو بھی ہے جواب آج بتائیں گے. آگے ایک وہاں پیچھے کھائیے جی. لیٹس سی دیکھیں کیا ہوتا ہے. وہ چیف جسٹس صاحب نے جیسے بھی انہوں نے کہا بھائی پتہ تو ہے سب کو کہ کچھ بھی نہیں ہے ان کے پاس، لیکن بہرحال آج یہ بھی اہم کیس ہے تمام چیزوں کا. صرف مجھے جو میرے جس کے بیان پہ میں کہہ رہا ہوں کہ رات کو پی ٹی آئی کا وہ جو ٹویٹ آیا نا ملٹری رجیم انڈر جنرل عاصم منیر، یہ دیکھیں کیا ہوتا ہے. کیونکہ فساد کی جڑ صرف سوشل میڈیا ہی ہے. سسٹم کو یہ لگتا ہے. بہرحال نائب وزیر خارجہ صاحب نے بات کر دی. انہوں نے کہا جی ظاہری بات ہے اسلام آباد سندھ ہائی کورٹ کا اسٹے بھی آ گیا 6 نہروں کے اوپر. تو پھر انہوں نے کہا پھر ٹھیک ہے اب ان کے کندھے پہ رکھتے ہیں غلط فہمیاں دور کی جائیں گی جی. اسحاق ڈار صاحب نے کہا اپنے اتحادیوں کے درازات دور کریں گے. اور وزیر اعظم کی ہدایت پر کمیٹی کے معاملات پر غور کر رہی ہے اور سندھ کے ترقیاتی منصوبوں کو بھی منظوری دی جا رہی ہے. حکومت ہمارے معاہدے منوان عمل کرنے کی پابند ہے. کینالز کے مسئلے پر مشاورت جاری ہے. جو بھی حل نکلے گا اس کے ملکی مفاد کو ترجیح دی جائے گی. نہروں کا معاملہ سب سے پہلے ایکنک میں دیکھا ہے لیکن غلط فہمی سے بچنے کے لیے ایجنڈا مؤخر کر دیا. ساتھ ہی ساتھ انہوں نے عظمیٰ بخاری صاحبہ سے متعلق کہا کہ ان کو اتنا سخت نہیں بولنا چاہیے تھا. ان کو نہروں کے معاملے میں بیان محدود ہوتا تو زیادہ بہتر تھا. اس موقع وزیر اعظم سندھ سے بھی بات ہوئی ہے. تو بہرحال یہاں پیپلز پارٹی کے بارے میں گڈ ہو گیا. اب انہوں نے پیسے چاہیے. کل تو باقاعدہ طور پر 1 ارب روپیہ بھی مانگ لیا نا. 1 ارب یا 1 کھرب روپیہ مانگا ہے گورنر نے. تو یہاں چیزیں اپنے حساب سے وہ بڑی بہتری کی طرف لے کے جا رہے ہیں. لیکن اصل پوزیشن میں نے آپ کو بتا دی ہے کہ اصل پوزیشن ہم لوگ کس طرف لے کے اس وقت چل رہا ہے. ہاں ادھر مراد سعید 2 پرسنالٹیز ہیں. ایک مراد سعید صاحب ہیں اور ایک شاہد افضل مروت ہے. کچھ بھی ہو ایم این اے تو انہیں کی ہے نا. مراد سعید صاحب جوانوں کو اکٹھا کر رہے ہیں، وہ مومنٹم بنانے کی کوشش کر رہے ہیں. اور شیر افضل مروت صاحب کہہ رہے ہیں کہ نہیں میرے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا. رات کو بھی انہوں نے ایسی بات کی ہے. مطلب ایک مورال بلند کرنے میں لگا، ایک مورال ڈاؤن کرنے میں لگا ہوا. انہوں نے کہا میرے جانے کا خلا پر کر کے بتائیں. یار کیا ہو گیا آپ لوگوں کو. بہرحال وہ پی ٹی آئی کے خلاف ظاہری بات ہے جب بول رہے ہیں تو پھر میڈیا کے وہ ہیرو ہیں سر، میڈیا کے پورے دولہے بنے ہوئے. یہ سب ہے جی.
فیڈ بیک سے متعلق ضرور آگاہ کریں. اپنا بہت خیال رکھیں جی. اللہم صلی علی محمد و آل محمد.